अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम पढ़ लें सूरह फातिहा जो कुरान पाक की पहली सूरत है। ठीक है, पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, इंसाफ के दिन का हाकिम है। ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझी से मदद मांगते हैं, हमको सीधे रास्ते चला, इन लोगों के रास्ते जिन पर तूने अपना फजल व करम करता रहा, ना कि इनके जिन पर तू गुस्सा होता रहा और ना गुमराहों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नंबर 2 सूरह बकरा। अलिफ लाम मीम। ये किताब कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि कलाम अल्लाह है, अल्लाह से डरने वालों की रहनुमा है, जो गैब पर ईमान लाते हैं और आदाब के साथ नमाज पढ़ते हैं और जो कुछ हमने इनको अता किया है इसमें से खर्च करते हैं। और जो किताब ए मोहम्मद तुम पर नाजिल हुई है और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई हैं, सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत का यकीन रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही निजात पाने वाले हैं। जो लोग काफिर हैं इन्हें तुम नसीहत करो या ना करो, इनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाने के। अल्लाह ने इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा रखी है और इनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और इनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये अपने पंडार में यानी अपने सर्कल में अल्लाह को और मोमिनों को चमका देते हैं, यानी चकमा देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, चकमा देते हैं, मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बेखबर हैं। इनके दिलों में कुफ्र का मर्ज था, अल्लाह ने इनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। देखो बिलाशुबा मुफसिद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए तुम भी ईमान ले आओ तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं इस तरह हम भी ईमान ले आए। सुन लो, यही बेवकूफ़ हैं लेकिन नहीं जानते। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो इनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। पैरवान मोहम्मद यानी मोहम्मद के फॉलोअर्स तो हम हंसी किया करते हैं, उनसे तो हम हंसी किया करते हैं, मजाक किया करते हैं। इन मुनाफिकों से अल्लाह हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिए जाता है कि शरारत व सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीदी, ना तो इनकी तिजारत ने इन्हें कुछ नफ़ा दिया और ना वो हिदायत याब ही हुए। इनकी मिसाल इस शख्स की सी है जिसने शब तारीख में आग जलाई, जब आग ने इसके इर्द गिर्द की चीज़ें रोशन की तो अल्लाह ने उन लोगों की रोशनी ज़ाइल कर दी और इनको अंधेरों में छोड़ दिया। रोशनी ज़ाइल कर दी यानी अंधा कर दिया, मिसाल दी छोड़ दिया कि कुछ नहीं देखते, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, किसी तरह सीधे रास्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते। या उनकी मिसाल मीना की सी है कि आसमान से बरस रहा यानी पानी, इसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहे हो और बिजली कौंध रही हो तो ये कड़क से डर कर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां दे लें। और अल्लाह काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है। करीब है कि बिजली की चमक इनकी आंखों की बसारत को उचक ले जाए। जब बिजली चमकती है इन पर रोशनी डालती है तो इसमें चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो इनके कानों की सुनवाई और आंखों की बीनाई दोनों को ज़ाइल कर देता। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम इसके अजाब से बचो, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से मीना पानी बरसाकर तुम्हारे खाने के लिए अनवा व अक़साम के मेवे पैदा किए।
بس کسی کو اللہ کا ہمسر یعنی اللہ کے مد مقابل نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو اللہ کے مد مقابل یہ صفت یاد رکھنا۔ اور اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں وہ ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آنکھ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، ایندھن اس کو بولتے ہیں فیول۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں یا جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے۔ اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ ہی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو، جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس پر چیز یعنی رشتہ قرابت کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کافروں، تم اللہ سے کیوں منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی مارتا ہے وہی زندہ کرے گا، اس کا مطلب اس کے اپوزٹ یہ ہوئی کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں مار سکتا۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا، اب یہ ذرا غور کرنا اس پہ، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے؟ کیا تو ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں نے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو یعنی چھپاتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے یعنی جنتوں سے چلے جاؤ، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا۔ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اے آل یعقوب،
میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھی سے ڈرتے رہو، مجھی سے ڈرتے رہو، اللہ کہہ رہا ہے مجھی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد پر نازل کی ہے، اور جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف یعنی ایڈیشن کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو، اور مجھ سے خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ ہر معاملے میں، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کہتے ہو اور اپنے آپ میں فراموش کر دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گرا ہے مگر ان لوگوں پر گرا نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ لوگ کسی طرح مدد حاصل کر سکیں۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی، اور وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیوں، تم نے بچڑوں کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ ہلاکتیں کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے، وہ بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو ازسر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے منو سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حطۃ کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی پتھر پر ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تم لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ پیو، اور مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اب یہ بتاؤ، خالی سنے جا رہے ہو کوئی چیز نوٹ بھی کر رہے ہو؟ تم کو ایک بڑھتا وہ مین پوائنٹ نہیں، پوائنٹ یہ ہے کہ 12 چشمے کیوں نکلے؟ اچھا 12 چشمے کی تو سوچو ان کے نا، پاس سنے جا رہے ہو رٹا مارے جا نا پانی نہیں تھا نا، تو اللہ پاک کی طرف سے چشمے پھوٹے نا۔ 12 کیوں نکلے؟ وہ بہت سارے لوگ تھے تو ایک چشمے سے تو نہیں پی سکتے تھے نا، کافی سارے تھے نا لوگ۔
15 क्यों नहीं लिख ले तो 12 क्यों लिख ले? क्या 12 का फिगर क्यों आया? 20 क्यों नहीं लिख ले, 10 क्यों नहीं लिख ले, 12 क्यों लिख ले? 10 भी लिख सकते हो, एक भी बड़ी क्वांटिटी है, बड़ा चश्मा। तो एक एक वर्ड अल्फाज होता है, उन पे गौर करना होता है, ऐसा क्यों? अच्छा हत्तातुल वर्ड ये हित्तातुल। क्या है? हित्तातुल हित्ततुन, गातुन, हित्ततुन, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि एक दरवाजे से दाखिल होना और ये हित्ततुन कहना और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, मगर उन्होंने उसका उलट कहा जो कि अल्लाह की शान में होता, तो अल्लाह ने फौरन अज़ाब में पकड़ लिया कि वो नाफरमानी किए करे जाते। और जब तुमने कहा कि मूसा हमसे एक ही खाने पर सबर नहीं हो सकता तो अपने परवरदिगार से दुआ किए कीजिए कि तरकारी और ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज वगैरह जो नबातात जमीन में उगती है हमारे लिए पैदा कर दे। इन्होंने कहा कि भला उम्दा चीजें छोड़कर इनके बदले नाकिस चीजें क्यों चाहते हो? अगर यही चीजें मतलूब हैं तो शहर में जा उतरो, वहाँ जो मांगते हो मिल जाएगा। और आखिरकार जिल्लत व रुसवाई और मोहताजी व बेनवाई इनसे चिमटा दी गई। ये वो कौन थी जिनको अल्लाह ताला आसमान से इनको खाने देता था, फिर भी उसके बाद इन्होंने जमीन डिमांड की करी कि हमें और वो अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार, गजब में गिरफ्तार हो गए। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और इनके नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे, यानी ये इसलिए कि नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़ जाते। जो लोग मुसलमान हैं या यहूदी या ईसाई या सितारा परस्त, यानी कोई शख्स किसी कौम व मजहब का हो, जो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, तो ऐसे लोगों को इनके अमाल का सिला अल्लाह के यहाँ मिलेगा और क़यामत के दिन इनको किसी तरह का खौफ और ना वो गमनाक होंगे। और जब हमने तुमसे अहद किए कर लिया और कोई तूर पर तुमको उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है इसको जोर से पकड़े रहो और जो इसमें लिखा है इसे याद रखो कि अजाब से महफूज रहो, तो तुम इसके बाद अहद से फिर गए। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और मेहरबानी ना होती तो तुम खसारे में पड़े गए हो। और तुम इन लोगों को खूब जानते हो जो तुमसे हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावज कर गए थे, तो हमने इनसे कहा कि जलील व ख्वार बंदर हो जाओ। और इस किस्से को इस वक्त के लोगों के लिए और जो इनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़िबा करो, वो बोले क्या तुम हमसे हंसी करते हो? मूसा ने कहा मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूं। इन्होंने कहा अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें बताए कि वो बैल किस तरह का हो। मूसा ने कहा परवरदिगार फरमाता है वो बैल ना तो बूढ़ा हो और ना बछड़ा, बल्कि इनके दरमियान यानी जवान हो। तो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। इन्होंने कहा अपने परवरदिगार से दरख्वास्त कीजिए कि हमको ये भी बता दें कि इसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा परवरदिगार फरमाता है कि इसका रंग गहरा जर्द हो के देखने वालों के दिल खुश कर देता हो। इन्होंने कहा अब परवरदिगार से फिर दरख्वास्त कीजिए कि हमको बता दे कि वो किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे के मुशाबे मालूम होते हैं। फिर अल्लाह ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है वो बैल काम में लगा हुआ ना हो, ना तो जमीन जोता हो और ना खेती को पानी देता हो और इसमें किसी तरह का दाग ना हो। कहने लगे अब तुमने सब बातें दुरुस्त बता दी, मगर बड़ी मुश्किल से इन्होंने इस बैल को ज़िबा किया और वो ऐसा करने वाले थे नहीं। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया तो इसमें बाहम झगड़ने लगे, लेकिन जो बात तुम छुपा रहे थे अल्लाह इसको जाहिर करने वाला था। तो हमने कहा कि इस बैल का कोई सा टुकड़ा मकतूल को मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम को अपनी कुदरत की निशानी दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए गोया कि वो पत्थर हैं या इससे भी ज्यादा सख्त। और पत्थर तो बाज ऐसे होते हैं कि इनमें से चश्मे फूट निकलते हैं
اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کو جان پوچھ کر بدل دیتے رہے ہیں، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتا دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے؟ اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطن کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں اور صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں ہمارے بڑے۔ اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطن کے سوا یعنی صرف اپنے خیالات جو جھوٹے خیالات کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کی کتاب پڑھی نہیں ہے، واقف ہی نہیں ہے، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہے کہ اس لیے بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے کہ اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آنکھ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکتی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں متعلق علم ہی نہیں۔ یہ کون ہے ہم لوگ؟ کیسے؟ اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آنکھ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے دماغ میں ہم لوگ یہ کیا ہے جتنی بھی ہم نے گناہ کرا ہمیں اس کا عذاب ہوگا اس کے بعد ہم تو محمد صلی اللہ کے امتی، ہم تو بخشے جائیں گے۔ وظیفہ کرتے ہیں، وظیفوں میں پڑھے ہوئے کہ ہم تو بخشے جائیں گے۔ یہ ہم لوگ ہیں کہ اللہ ہم سے ہی کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اللہ نے تم سے اقرار لیا ہے، کوئی وعدہ کرا ہے، کوئی ایگریمنٹ کرا ہے کہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں متعلق علم ہی نہیں۔ یہ ہم لوگ ہیں۔ ہاں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور نیک کام کرے وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر بیٹھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور اپنوں کو ان کے وطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ کیا یہ بات تم کتاب اللہ کے یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکتیں کرے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت اور ان کے پیچھے کے بعد دیگر پیغمبر بھیجتے رہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبریل سے ان کو مدد دی۔
تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء کو تو تم جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑی ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، بس کافروں پر اللہ کی لعنت۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس سے جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ نازل اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو صرف اسی کو مانتے ہیں، یعنی اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے، اور جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے تھے، اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم نے ان کو کوئی دور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے حق میں ظلم کرتے رہے۔ اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد و ساخت لیا کہ کوئی دور تم پر اٹھا کھڑا کیا، اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ کہہ دو اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کر لو، لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی ان میں سے ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے، اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں۔ ان لوگوں نے جب اللہ سے عہد و ساخت کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گویا کہ جانتے ہی نہیں، اور ان عدلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے متعلقہ کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے ہیں کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دے،
اور اللہ کے حکم کے سوا اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر و منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، اے کاش وہ اس سے واقف ہو۔ اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر سے رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور خوب سن لو، سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ ٹائم بتاؤ۔ جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے۔ بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے، اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جانے گا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں، جیسا بھی ہمارے ہیں کہ مسلمان جنت میں جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں، اے پیغمبر ان سے کہہ دو اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ ہاں، جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، جیسے بریلوی کہتے ہیں دیوبندی رستے پہ نہیں، دیوبندی کہتے ہیں سب ایک رستے دوسرے پہ پہ ہی نہیں، انگلیاں اٹھاتے تو یہ شروع سے چلتا ہے، حالانکہ وہ کتاب اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سائی ہو۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ صاحب وسعت و باخبر ہے۔ اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اے محمد، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔
یعنی جب تک ان کی مدد کو فالو نہ کرو. ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وہی اللہ کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے اور اس کے، اب دیکھو اس میں اوپر ایک بات چلی گئی، میں نے یہ نوٹ کرا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا کہہ رہے کیا ہیں، اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس وہی آ جانے کے بعد پھر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے، یعنی کہ یہودی اور عیسائیوں کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. یہ اللہ کس کو بات بول رہا ہے؟ نبی. اپنے پیغمبر کو. مان رکھنے والے اور جو جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل علم پر فضیلت بخشی. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی کی طرح کی مدد مل سکے. اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورا اترے. اللہ نے کہا کہ تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. انہوں نے کہا پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیے. اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا. اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے کے امن پانے کی جگہ مقرر کیا، حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو. اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو. اور جب ابراہیم نے دعا کی اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کو میوے عطا فرما. تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا اس کو بھی کسی قدر مطمع کروں یعنی دوں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھڑکتے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے. اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا ہے. اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مابعوث کیجیو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے. اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے کہ جو نہایت نادان ہو. ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا اور آخرت میں بھی وہ صلحہ میں ہوں گے. جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت نہ کرتا ہوں. اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں کو یہی کہا کہ بیٹا اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا. بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کی معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں. یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی
پرسش یعنی پوچھ تاچھ تم سے نہیں ہوگی. اور وہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ گے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری ہے اس پر جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئی ان پر اور جو پیغمبر اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان سب پر ایمان لائے. ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی واحد اللہ کے فرمانبردار ہیں. تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور اللہ سے بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اے یہودی اور نصارہ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے محمد ان سے کہو بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں. یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پوچھتا تم سے نہیں ہوگی. ہو گیا 1 سے 12 ماشاء اللہ. بتائیے نہیں چلا صحیح ہے کون گھنٹے 42 مگر سمجھ کے آیا ختم نہیں کرنا، اس کو شروع کرنا ہے. یہ شروع ہوا ہے، اپنے الفاظ بھی چینج کرو، بچے سنتے ہیں. بس نماز ادھر آؤ. بچے سنتے ہیں. 12 اسٹارٹ ہوا ہے ابھی، بظاہر تو ہم نے پڑھا ہے مگر یہ اسٹارٹ ہوا ہے ابھی، اس کی تحقیق کھلے گی ساری زندگی. کیا سنا ماموں پوچھ رہے ہیں کیا سنا بتائیں. کیا کوئی سوال اس میں سے کوئی چیز لے کے بیٹھا کرو، بڑے بہت سے پوائنٹ تھے وہ گزر چکے. اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ملا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، سب سے مین چیز اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں اور اللہ کو ہی اپنا یکتا رکھیں. ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے، جو بھی ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہاں بہرحال آپ کو کیا سمجھ آیا؟ ہاں میرا بھی یہی سوال ہے، ایسے کیوں مطلب گائے ایسی ہو؟ اس کا کیا معنی ہے؟ وہ سوال کیا تھا کہ اللہ نے ان کو قربانی کرنے کا کہا. میں یہ بھی کہتا ہوں گائے ایسی بھی نہ ہو ایسی بھی نہ ہو. پہلے انہوں نے سوال کرے 3-4 بار سوال کرے کہ کیسی ہو، ہمیں سمجھا دیں. پھر اللہ نے ایک ہی بات میں پوری ڈیٹیل بتا دی. نہ وہ سوکھی وغیرہ میں لکھا ہوا غور سے سن لی، نہ وہ بڈھی ہو نہ بچی ہو، نہ اس پہ کوئی داغ ہو یعنی اس پہ کوئی زخم نہ ہو، اور نہ وہ ہل چلاتی ہو یعنی کام کاج کرتی ہو یعنی کوری ہو. ایسی گائے مجھے ذبح کرو یعنی بالکل پیور کواری یا کوارا. سمجھ کیا آیا؟ کوئی سوال، کوئی چیز نوٹ کری؟ اتنی اہم چیزیں نکل گئے. ہاں ہوئی آپ کو جو آپ کو سمجھ آئے بتاؤ نا، اپنے الفاظ بیان کرو. نہیں یہ اردو میں بتاؤ نا. بیان کرو. کوئی سوال نہیں. یہی تو مسئلہ ہمارا، ہم سوال ہی نہیں کرتے، ہم بے وقوف ہیں. ہم ایک کان سے اور 12 چشمے کیوں؟
12 चश्मे इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 12 कबीले थे अलग, मैं वही तो कह रही हूँ 12 अलग अलग में कबीले अफराद थे, ज्यादा थे 12 अलग अलग कबीले थे, तो हर कबीले का अलग चश्मा निकला। अच्छा कबीले मतलब अलग अलग मजहब के लोग कबीले अलग अलग समझ लो, ग्रुप्स अलग अलग ग्रुप्स, कौन से हिंदू मुसलमान नहीं नहीं अलग सुन्नी अलग ग्रुप्स, कौमियत होती है ना कि एरियस। एरिया नहीं अलग कौमें होती है ना, शेख फलाने ढिमकाने जो कौम है, तो अलग अलग सब कौमें थे। मुसलमान है कोई पठान कोई सिंधी हाँ, यूं है तो अलग अलग कबीले थे, इस वजह से 12 चश्मे हुए। तो 12 कबीले थे, तो 12 अलग अलग चश्मे निकले, 12 के 12 ने अपना अपना चश्मा पहचान लिया, सही ये बेर फादर कि उन्होंने अपना अपना चश्मा पहचान लिया। उसमें इतनी सारी चीजें लिख रही, मैं तो लिख लिया, तुम लोग नोटिंग कर। और मैं एक चीज ये बता दूं, तो बता दूं, अल्लाह का कोई दोस्त नहीं, ना आप ना मैं, ना नमाज पढ़ने वाला, ना रोजा रखने वाला, ना ज़कात देने वाला। अल्लाह का वो दोस्त है जो ये चीज़ें अल्लाह से डरते हुए करें। एक होते हैं बज़ाहिर ये सब करने वाले क्योंकि बाप दादा पढ़, मेरे अपनी अब्बा को देखा, अम्मा को देखा, हाँ, नमाज पढ़ना तो इसलिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। मैंने अपनी अम्मी को देखा ज़कात देते हुए या रोज़ा रखते हुए, जैसे भी आपके बच्चे देखें आप लोगों को, बस इतना पता है कि नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है और वजीफा अस्कार करना है। नमाज क्यों पढ़नी है किसी को नहीं पता ये नहीं पता कि रोज़ा क्यों रखना है, इससे होता क्या है, नमाज से होता क्या है, नमाज पढ़नी है तो क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। तो ये जो हमारी नमाज है, हमारे रोज़े, हमारी चीज़ें हैं, ये अल्लाह का कोई दोस्त नहीं। अल्लाह ताला अभी मैंने आपको नोट करवाया था उसमें कि अपने पैगंबर को साफ अल्लाह ताला ने बोल दिया था कि अगर तुम्हारे पास वही आने के बाद तुम इनकी पैरवी करोगे, इनकी चीज़ों की, तो तुमको हमसे बचाने वाला कोई नहीं होगा, किसी को मददगार नहीं पाओगे तुम अगर इनकी पैरवी करोगे। तो अल्लाह का कोई भी दोस्त नहीं। तो हमें तो पहली चीज़ ये कि वो बाद में मैं डिस्कस करूँगा वो सारी चीज़ें कि हमें जितना भी कुछ इसके बारे में बताया गया है, जितना भी कुछ 80% झूठ बताया गया, 80% उसके मतलब झूठ बताया गया। इस कुरान में जितना भी लिखा हुआ है उसका जो 80% हमें जो मतलब पता है पाकिस्तानी कौम को और हम लोगों को, वो गलत है। वो ऐसे गलत है, वो इस तरीके से बताया गया है, यानी एक माहौल होता है, कराची का एक अलग माहौल है, पंजाब का अलग माहौल है, तो वो 80% ऐसा बताया गया है कि इस शहर के हिसाब से, उसके माहौल के हिसाब से मिला जुला के, जैसे वो यहूदी थे ना कि मिला के अपनी लिखी हुई किताब को कहते हैं कि अल्लाह की किताब है, अब कुछ चंद पैसों के बस। तो आपको और मेरे साथ भी हुआ है कि मिला जुला के पेश किया गया है। तो दूसरी चीज़ ये, हम मुसलमान हैं नहीं अभी, हमें मुसलमान होना पड़ेगा। हम सिर्फ वो मुसलमान हैं इसलिए कि हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, बस वो वाले मुसलमान नहीं, ईमान वाले। हम वो मुसलमान है कि हम, मेरे माँ बाप मुसलमान थे, मेरे माँ बाप भी इसलिए मुसलमान थे कि उनके माँ बाप भी मुसलमान थे। ना हम लोगों को हिदायत देते हैं, ना कुरान की तरफ बुलाते हैं, हमें खुद हिदायत ना नहीं कि हम अल्लाह की बुजुर्ग हैं। तरफ कोई माइल करते हैं, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता